Please, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasian University, पेशावर। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है द क्यूइंग सिस्टम्स। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यूइंग सिस्टम है क्या, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी ज़रूरत जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या है। तो लेट अस सी फर्स्ट कि सिनारियो थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कि कैसी सिचुएशन हमें पेश आ सकती है कि जिसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, होता ये है कि जब भी आप एक सर्विस को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मुमकिन है कि जो सर्विस आपको दिया जा रहा है तो उसकी डिमांड कितनी है और कितने लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर ये देखा जाता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। मसलन देखिए, मैं आज एक जगह से गुज़र रहा था तो नादरा के ऑफिस के ऊपर मेरी नज़र पड़ी, तो देयर वाज जस्ट अ सिंगल विंडो अवेलेबल देयर, और बाहर जो है ख़वातीन मतलब लेडीज़ भी खड़ी थी अपनी बारी के लिए इंतज़ार में, और मेल्स जो है वो भी खड़े थे और इस का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मतलब हमें ये सर्विस प्रोवाइड होगा। मतलब जो नॉर्मली नादरा के ऑफिस में होता है तो आपको एक टोकन दिया जाता है जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट करते हो, और उस टोकन के अगेंस्ट फिर अंदर आप जाकर नादरा के ऑफिस में फिर आपको बताया जाता है कि आपने करना के एक तरतीब से आपको एक प्रोसेस में डाला जाता है। तो जो सबसे मतलब एक बड़ा इशू अभी तक मैंने देखा है तकरीबन तमाम नादरा ऑफिस में, वो मैंने ये देखा है कि जो टोकन लेते हैं आप तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। बहरहाल क्यू को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इट मीन्स अ लाइन और अ कतार, जिसमें आप खड़े होते और एक सर्विस को गेट करने की आप कोशिश करते हैं। तो नेटवर्क्स में जो है इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, ख़ास कर जब एक ऐसी सर्विस हो कि जिसमें मल्टीपल लोग इंटरेस्टेड हो। अच्छा, अगर ये ना भी हो तो भी एक क्यू जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं ईमेल करना है, ठीक है। अब ईमेल आपने करना तो यू आर नॉट अ सिंगल मैन हु इज़ सेंडिंग एन ईमेल, बट देयर आर डोजन्स ऑफ अदर पीपल्स हु आर आल्सो सेंडिंग एन ईमेल। मसलन अब ये जो आप ईमेल आप सेंड करते हो तो ज़ाहिर है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से ईमेल को सेंड करते हो तो ये स्विच से पास होगा, स्विच के ऊपर ये डेटा चला जाएगा तो फिर राउटर से पास होगा। तो अब देखें, स्विच के ऊपर अगर है, ठीक है, तो लैब में अगर आप देख लें तो 30-40 कंप्यूटर हैं, तो मुमकिन है कि आपके अलावा और लोग शायद ईमेल करें या कोई और काम करें, ठीक है, तो वो भी उसी स्विच से पास होगा। तो राउटर स्विच ने इसको मैनेज करना है कि किसी का डेटा लॉस ना हो। फिर ये डेटा चला जाता है राउटर के पास, तो अब राउटर के साथ सिर्फ एक लैब तो कनेक्टेड नहीं है बल्कि मल्टीपल लैब्स है जो एक राउटर के साथ कनेक्टेड है।
اب اس راؤٹر سے جو ہے آپ ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہو پبلک نیٹ ورک کے اوپر، تو پبلک نیٹ ورک کے اوپر جو راؤٹر لگا ہوگا تو ظاہر ہے کہ یو آر ناٹ دا اونلی مین who is connected to that, but there are some other people who are also connected to that. تو اب ایسی صورت میں جو سروس آپ کو پرووائڈ ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب آپ کی باری آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، ٹھیک ہے، نیٹ ورک سے ریلیٹڈ کہ مثلاً 3 4 5 6 بندے ہیں اور وہ کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پرنٹ آؤٹ جو ہے ایک پرنٹر ہے، شیئرڈ پرنٹرز ہے، اور یہ سارے لوگ آپس میں شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں چونکہ ایک پرنٹر ہے، ایک نے 10 پیجز بھیج دیے، دوسرے نے 4 پیجز، کسی نے اور نے 2 پیجز بھیجے، کسی اور نے 2 پیجز میں، کسی نے 40 50 بھیجے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ پرنٹر جو ہے اپنی باری پر ہر ایک کو سروس پرووائڈ کرے گا۔ تو جب تک یہ سروس پرووائڈ نہیں ہوتا تو اب یہ لوگ یا ان کی جو ریکویسٹ ہے وہ ویٹ کریں گے اپنی باری کے لیے۔ تو کہاں پر یہ ویٹ کریں گے؟ ان اے کیو۔ اب اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس ایک کمپلیٹ سبجیکٹ ہے، ایم ایس لیول کے اوپر ہم نے بھی آپشنل رکھا، اگر کسی نے پڑھنا ہے تو ایز اے الیکٹیو کورس وہ لے سکتے ہیں، لیکن میتھمیٹکس میں اور جو اسٹیٹسٹکس ہے اس میں بھی ہے دا کیو اینڈ اسٹاکاسٹک پروسیس، تو ادھر بھی جو ہے اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ تو انفیکٹ یہ جو برانچ ہے اٹ از دا برانچ آف میتھمیٹکس، لیکن کمپیوٹر سائنس میں اس کو یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جنہوں نے کلاس کو سٹارٹ سے لیا ہے تو ان کو شاید اس کی سمجھ آگے، ریکارڈنگ بھی بہرحال میں کر رہا ہوں لیکن آپ کو اس کا ذہن میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کانسیپٹ میں نے دے دیا، اب اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ queuing system one of life's more disagreeable activities, namely waiting in a line, is a delightful subject. دیکھیں ڈس ایگریبل، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر لوگ ایک سروس کو گیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور کوئی بندہ آپ سے کہتے کہ آپ بھی یہاں پر کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو دل بالکل نہیں کرتا کہ آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، لیکن مجبوری ہوتی ہے، آپ نے کھڑا ہونا ہوگا۔ مثلا میں خود اگر اپنی آپ کو بتا دوں تو فار ایگزامپل ایک اے ٹی ایم مشین ہے، اس سے لوگ پیسے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی اے ٹی ایم مشین پر ویٹ کرنے کے لیے اگر 3 4 بندے کھڑے ہیں تو مطلب میرا دل نہیں کرتا کہ میں ادھر جا کے اس اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکالوں، بلکہ کسی اور اے ٹی ایم مشین کو میں دیکھتا ہوں کہ شاید ادھر چلا جاؤں اور ادھر شاید رش نہ ہو یا کوئی بھی بندہ ویٹنگ پوزیشن میں نہ ہو تو میں ادھر سے پیسے نکلواؤں، ٹھیک ہے۔ تو ڈس ایگریبل ہے، مطلب کوئی بھی خوشی سے مطلب اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہی جو مطلب آئیڈیا ہے اس کو آپ کے کمپیوٹر نیٹ ورکس میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور یوز ہوتا ہے۔ بہرحال one might reasonably ask, what does it profit a man to study such an unpleasant phenomenon؟ تو ہر ایک پوچھتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، ہمیں کیا فائدہ ملے گا کہ ہم اس طرح کا ایک جو ناخوش کرنے والی انپلیزنٹ فینامینا کو ہم پڑھیں، یعنی جس کے ساتھ ہمارا دل بالکل مانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ The answer of course is that through understanding we get compassion, and it is exactly this
which we need since people will be waiting in longer and longer queue as civilization progresses, and we must find ways to tolerate these unpleasant situations. میں مطلب اپنی کچھ ایکسپیرینسز اگر آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، تو سویلائزیشن تو ٹھیک ہے کہ بینگ سویلائز نیشن وی فالو اٹ، ٹھیک ہے، لیکن مطلب بہت پہلے ایک بات، کیونکہ مطلب یہ موبائل اتنا عام نہیں تھا، تو یو فون نے سمز نکال دیے. One SIM price at that time was 2500 rupees. 2500 روپے کا ایک سم ملتا تھا. تو مطلب کینٹ ایریا میں میں نے کہا کہ ان کا ہیڈ آفس ہے، تو میرے بھی دل کر کہ میں بھی یو فون کا سم نکالوں، ٹھیک ہے. تو میں جب ادھر چلا گیا یو فون کے ہیڈ آفس کینٹ میں، تو مور دین 2,000 to 3,000 people were waiting for their SIMs. اور جب میں ادھر چلا گیا، کہتے ہیں کہ میں بھی تو مطلب بہت سارے لوگ سائڈوں پر کرتے چیئر ناممکن ہے کہ اس سے آپ اپنی سروس کو گیٹ کریں. اگلے دن پھر میں نے اخبار میں دیکھا کہ خوب لڑائی ہوئی تھی یو فون کے آفس کے اندر جا کر، لوگوں نے شیشے توڑے، پولیس نے ہوائی فائرنگ بھی کی، لاٹھی چارج بھی ہوا. تو یہ تو کینٹ ایریا میں. پھر اگلے دن میں پشاور یونیورسٹی جا رہا، تو میں نے دیکھا کہ ٹاؤن میں بھی ان کا ایک ہیڈ آفس تھا، ٹھیک ہے. تو ادھر بھی مطلب جو فون ہیڈ آفس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور لاٹھی چارج اور خوب زبردست ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کیو اور ویٹنگ ان اے لائن کو آپ اگر ٹالریٹ نہیں کرتے تو پھر یہ سچویشن ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں بجلی کے بل تھے، تو میں نے خود دیکھا کہ کچھ بینکس بجلی کے بل جمع کرتی تھی اور یہ بھی کہتی تھی کہ نہیں 2 بجے کے بعد آپ لوگوں نے آنا بجلی کے بل جمع کرنے. تو اس میں بھی بہت مرتبہ میں نے دیکھا کہ لڑائیاں ہو جائیں، ایون یو آر پیئنگ ٹو دا گورنمنٹ، لیکن اس کے اوپر آپ کی بے عزتی ہوتی. پھر سپریم کورٹ نے اس میں آرڈر کیا کہ یہ نہ کریں کہ آپ جو ہے صرف اسپیسیفک ٹائم میں آئیں، بلکہ ان کو شیلٹر پرووائڈ کریں کہ مطلب وہ دھوپ میں کھڑے ہو یا بارش اگر وغیرہ ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک بینک نہیں بلکہ سارے بینکس کو کہا کہ آپ لوگوں نے بل جمع کروانے ہیں. اب ایون کہ مطلب موبائل تو اب آ گئے، تو انہوں نے بھی اب بلنگ اور پیسے جمع کرنا شروع کر دیے، الیکٹریسٹی اور یوٹیلیٹی چارجز. تو مطلب وہ جو مسئلہ ہے جس میں آپ کو ایکسٹریم رش سے پاس ہونا پڑتا تھا، تو وہ جو ہے مسئلہ حل ہو گیا. آئی تھنک میرے بات کی آپ کو سمجھ آ رہی. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ جو سچویشن ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ آپ نے ڈفرنٹ ٹائپس آف سلوشن پرووائڈ کر دی. اب یہ ہم اس سبجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو میں دیکھتے ہیں، یا یہ جو ٹاپک اس کے پوائنٹ آف ویو میں ہم یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ان پلیزنٹ سچویشنز نہ ہو اور ہم کیا کریں، سویلائزڈ اپروچ کو اڈاپٹ کریں. سو تھنک آف فار اے مومنٹ ہاؤ مچ ٹائم is spent in one's daily activity waiting in some form of a queue. For example, waiting for a breakfast. تو گھر میں تو ہمیں کھانا مل جاتا ہے، لیکن جو لوگ ہاسٹلوں میں ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہاسٹل میں بریک فاسٹ کے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب جنہوں نے بڑی یونیورسٹیز میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جدھر مطلب ایک ہاسٹل میں جو ہے کم از کم 1800 1000 یا 900 اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ ان کو 1 آور میں آپ ان کو سرو کریں، تو یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ یو ہیو ٹو گیٹ دا سروس آلسو. اسٹاپڈ ایٹ اے ٹریفک لائٹ.
یعنی ٹریفک لائٹ ہے اس کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. فلنگ CNG specifically in the winter season, because most of the filling stations are closed and only a few which are providing, so you may observe a long queues waiting for their turns. Delayed at the entrance of one parking facility, queued for access to an elevator, جہاں پر لفٹ وغیرہ لگا ہو. تو یہ مطلب نارملی آپ نے تو خیر نہیں دیکھا ہوگا, لیکن میں نے اس کو بھی آبزرو کیا ہے اسپیسیفکلی ڈبگری گارڈن میں, کہ جدھر مریض بھی کھڑے ہوتے ہیں اور عام لوگ بھی کوشش کریں کہ ایلیویٹر, تو ہر چھت کے اوپر 8 10 12 لوگ کھڑے ہوتے, تو مطلب لائن کوئی نہیں بناتا, ہر ایک زبردستی کرتا ہے. اور یہی سچویشن میں نے ادھر جو ہے اس میں بھی دیکھا, جو BRT ہے, کہ بسوں جب آ جاتی ہے, مطلب جو رش ہے, مثلا کینٹ ایریا میں بہت رش ہوتا ہے, اشنگری میں بڑا رش ہوتا ہے, جو فردوس کا وہ ہے ادھر بہت رش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر ایک زور لگا کر زبردستی کر کے جو ہے جا کر اور اس میں سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو دیز کمز انڈر دا انسیولائزڈ اپروچز. مطلب اس کا سلوشن نکالنا چاہیے. اب سلوشن کون پرووائڈ کرے گا؟ دس از دا اسٹڈی آف دا queuing سسٹم, ہولڈنگ دا ٹیلیفون ایز اٹ رنگس اینڈ سو آن. یا پھر آپ ٹیلیفون, اب تو خیر ٹیلیفون اتنا ہو گیا ہے کہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا, فوراً ہی وہ کنیکٹ ہو جاتے اگر لیکن اگر ہم آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات کریں, سو یو آر ریکوائرڈ ٹو بک دا ٹرنک کالز ٹو دا ادر سٹیز, اور پھر آپ کو گھنٹوں اس کے لیے انتظار کرنا پڑا تھا. تو یہ ایک چند میں نے یہاں پر لکھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دیر آر thousands of other examples which we may face. تو ہم نے اس کو نیٹ ورک کے پوائنٹ آف ویو سے لینا ہے, لیکن پہلے آپ اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ آپ کریں, ٹھیک ہے نا. The orderliness of a queue varies from place to place around the world. The English are terribly susceptible to the formation of orderly queue, whereas so me and the Mediterranean people consider the idea lucidus. وہ بڑا برا مانتے ہیں کہ میں لائن میں کھڑا ہوں گا, کیوں میں کھڑا ہوں, بیکاز وی آر سپیریئر, اور ہمیں جو ہے فرسٹ پرائرٹی ملنی چاہیے, اور فوراً جو ہے ہم جائیں اور ہمیں یہ سروس ملے, ٹھیک ہے. تو بالکل وہ اس کو اچھا نہیں وہ مانتے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈفرینٹ نیشنز ہیں, ہم بھی نہیں مانتے ہیں, شاید ہم بھی برٹن مائنڈ سیٹ کر کے انہوں نے یہاں پر ساؤتھ کا سب کانٹیننٹ میں حکومت کی, تو شاید ہمارا بھی دل یہ کرتا ہو, ٹھیک ہے. دا سلوگن ان دا US آرمی از ہری اپ اینڈ ویٹ, جلدی کرو اور انتظار کرو. مینس کہ آپ مطلب بریک فاسٹ یا اس طرح کی مطلب آپ کو سچویشن وہ کرنا پڑتی ہے, ٹھیک. تو کہتے ہیں جلدی کرو اینڈ ویٹ, اور جب پہنچ جاؤ ادھر اب اپنی باری کا انتظار کرو. سچ از دا نیچر آف دا فینامنا وی وش ٹو اسٹڈی. اب یہ ہماری اسٹڈی کا حصہ ہے. دا سسٹم آف فلو. وٹ یو مین بائی دا سسٹم آف فلو؟ سسٹم آف فلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ناٹ اونلی یو بٹ کہ 8-10 لوگ ایک سروس کو گیٹ کرنے کے لیے ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں. تو پہلے ایک کی باری آئے گی, اس کا سروس ملے گا, پھر دوسرے کی باری آئے گی, پھر تیسرے کی باری آئے گی, اور اس کو سروس ملے گا. اب دیکھیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو چینل ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے.
یعنی کتنے لوگوں کو ویٹ کروایا جا سکتا ہے. مثلا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بینک ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے 10 چیئرز رکھے ہیں. اب وہ 10 چیئرز جو ہے فل اپ ہو گئی. اب 11 بندہ آئے گا تو وہ کڑا ہوگا. تو بینکوں میں نارملی آج کل کے دنوں میں پیراڈومکس اور کرونا کا انہوں نے وہ لیا ہوا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بینک سے باہر ان کو رکوا دیتے ہیں کہ نہیں آپ ابھی کھڑے ہو جائیں، اور لوگ نکلیں گے تو پھر آپ کو اندر جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اب ادھر اندر سے 2 بندے نکل آئے تو 2 بندوں کو مزید اندر الاؤ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک، تو کیپیسٹی جو ہے کتنے بندوں کی ہے؟ 10 بندوں کی ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے جو سروس ہے، جو پرووائڈر ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو سروس پرووائڈر ہے اس کی سپیڈ کیا ہے. یعنی وہ جو ہے بندہ پر منٹ کتنے بندوں کو ڈیل کر سکتا ہے. مثلا جو سروس پرووائڈر ہے، یعنی وہاں پر جو کیشیئر ہے یا مینیجر ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے یا جو بھی ہے، ایک بندہ اس کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو 1 منٹ میں فارغ کر دیتا ہے. پھر دوسرا بندہ آتا ہے، اس کو 2 یا 3 منٹ میں فارغ کر دیا جاتا ہے. پھر اور بندہ ایک آ جاتا ہے، اس کو 5 منٹ میں فارغ کر دیا جاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کی جو سروس ہے وہ ویریبل ہے، ڈپینڈنگ آن دا ڈیمانڈ آف دا پیپل ہو آر ویٹنگ. اب یہی مثال میں نے آپ کو دی کہ ایک نیٹ ورک ہے، اس میں آپ لوگوں نے پرنٹ آؤٹس، میں اس وجہ سے پرنٹ آؤٹ کی بات میں بار بار کس کی آپ کو سمجھ آ رہی، ایک بندے نے صرف 2 پیجز کا پرنٹ آؤٹ نکلوانا ہے، اور ایک نے 15 پیجز کا پرنٹ آؤٹ نکلوانا ہوگا، ایک تیسرا بندہ ہے اس نے 20 پیجز کا پرنٹ آؤٹ نکل، تو ظاہر ہے کہ ٹائم تو ڈیفرنٹ لگے گا. لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ پر پیج. جی جی بالکل کوشچن کریں. سر جو لائف اسٹریمنگ ہے سر ڈیٹا کی، سر وہ جو ڈیٹا سر جو آتی ہے سر سینڈر سے سر، تو ریسیور تک سر وہ بھی تو کیو میں آتی ہے نا سر، ایک کیوئنگ پروسیس میں ہمیں آئیں گی سر، تو وہ بھی ایگزامپل ہے سر اس کی. بالکل یہی مطلب یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اب آپ دیکھیں آپ اپنے لیے جو آپ کا اپنا کمپیوٹر ہے وہ تو آپ کا ڈیڈیکیٹڈ کمپیوٹر ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن جو سوئچ لگا ہوا ہے یونیورسٹی کے اندر یا آپ کے ہاسٹل کے اندر، تو اب وہ سوئچ صرف آپ کا ذاتی تو نہیں ہے، وہ تو 5-6 بندے استعمال کر رہے ہیں. تو اب اس سوئچ کے اوپر جب یہ 5-6 بندوں کا ڈیٹا جائے گا نا، تو وہ اگر اس کا خیال نہیں رکھے گا کہ ریکویسٹ آئے گی تو کس کو میں نے فرسٹ ٹرن دینا ہے اور کس کو سیکنڈ ٹرن اور 4 ٹرن دینا ہے، تو ظاہر ہے کہ ڈیٹا پر لاس ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. میرے بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں سر، کولیجن کی بھی چانسز زیادہ ہے مطلب وہی ہے نا کہ ڈیٹا لاس کے چانسز ہوں گے، اور پھر ایسی صورت میں پھر آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں میرا ڈیٹا لاس ہو گیا، پھر ریلوڈ آپ کریں گے تو آپ بھی خفا. اب دیکھیں اس کا سلوشن آپ نے دینا ہے. اب کیوئنگ سسٹم یہ بات کرتا ہے کہ آپ نے جو ڈیوائس لگانا ہے اس کے اوپر آپ نے یہ چیک کر دینا ہے کہ کتنے لوگوں کا ٹریفک ہے. مثلا دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بازار میں 2400 روپے کا بھی ایک سوئچ ملتا ہے، اور اسی بازار میں 50,000 روپے کا ایک سوئچ بھی اویلیبل ہے. تو دیکھیں اب اگر وہ 2400 روپے کا سوئچ جو ملتا ہے وہ بھی وہی کام کرتا ہے، 50,000 کا بھی، تو کون بھی وقوف ہوگا کہ یہ 50,000 کا سوئچ فری میں لے گا. اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ آپ جب ایل ایم ایس کو یوز کرتے ہو، ایگزام دیتے ہو، عام دنوں میں تو خیر اتنا نہیں، لیکن اب ایگزام جب آپ دیتے ہو تو اب جو ایل ایم ایس ہے، آپ اپنے کلاس میں آپ دیکھ لیں کہ 50 بندے ہیں آپ لوگ، تو ہر ایک بندہ جو ہے ایل ایم ایس کے اوپر اپنا کویشچن اور کوئری رپورٹ کر دیتا ہے. اب اگر آپ کو تھوڑا سا بھی
LMS के सर्विस में डिले मिले तो आप नाराज़ देखो पेज लोड नहीं हो रहा और ये कैसा LMS है और ये है और वो है, बातें हमें भी सुनना पड़ती है और आप भी खूब बड़ास दिल का निकाल देते हो। अब अगर हम देखें ना इसका सलूशन हम ना देते तो आप देखें इस पैराडाइमिक्स में रोज़ाना हमें ये प्रॉब्लम होता। तो मतलब बीइंग अ नेटवर्क एक्सपर्ट मैंने यही कहा कि आप देखें नेटवर्क की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा दें। यानी पहले हमारे पास सिर्फ 20 MB लाइन था, अब तकरीबन जो है 180 MB की लाइन है हमारे पास और वो भी डेडिकेटेड है। इसके अलावा अगर आप थोड़े से पुराने स्टूडेंट्स हो तो आपको पता है कि जो LMS था उसका रिस्पांस बड़ा स्लो था और करप्ट हो जाता, क्रैश हो जाता। अब हमने स्पेशल सर्वर परचेज़ किया है और आपका जो मतलब PC है जो आप घर में इस्तेमाल, उसमें एक प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन जो आपका LMS है यूनिवर्सिटी का उसमें 32 प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। तो अब आप देखें ना कि कहाँ एक प्रोसेसर और कहाँ पर 32 प्रोसेसर्स, तो ज़ाहिर है कि आपकी परफॉर्मेंस 32 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई वहाँ पर। बात समझ आ रही कि नहीं? तो अब ये देखें तमाम बातें आपकी आती हैं क्यू मैनेजमेंट के अंदर, कि अगर हम ये ना लेते तो रोज़ाना आप लोग फिर चीखते कि देखें हम तो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन देखें ये तो LMS जो है हमें सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, LMS डाउन हो जाता है, LMS क्रैश हो जाता है, ये मसला वो मसला। तो मतलब अब देखें इन चीज़ों को हमने सॉल्व करना था, तो कौन हमें ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है एज अ सब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड द क्यूइंग सिस्टम। आई थिंक मेरे बात की समझ आप लोगों को आ गई होगी। अच्छा अब देखें, जी सर कंप्लीट। अच्छा, a queuing system represent an example is much broader class of interesting dynamic system which for convenience we refer to as the system of flow। तो देखिए सिस्टम ऑफ फ्लो ये है ना कि जिस तरह पानी बहता है इसी तरह आपका डेटा फ्लो करता है इन द नेटवर्क। जिस तरह मतलब आप ये कहते हैं ना कि एक नदी से सी है, एक दरिया है और उससे पानी, उसमें पानी मुसलसल बहता है, इसी तरह आपका जो नेटवर्क का वायर है उसमें जो स्विचेस लगे हुए हैं, राउटर्स लगे, तो उससे ये डेटा फ्लो अप करता है। फ्लो इन फ्लो का मीन्स बहना, ठीक है, पश्तो के वजह से वही बैदल। सो अ फ्लो सिस्टम इज वन, अब देखिए इसकी डिफिनीशन, in which some commodity flows, moves, or is transferred through one or more finite capacity channels in order to go from one point to another। यानी जिसमें कोई भी चीज़, मैं तो नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन अदर एग्जांपल्स मैं इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। द फ्लो ऑफ ऑटोमोबाइल ट्रैफिक थ्रू अ रोड नेटवर्क, तो हम क्या कहते हैं कि ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन अ रेलवे सिस्टम, एक जगह से दूसरे जगह पर आप रेल के थ्रू सामान भेज देते हैं। द स्ट्रीमिंग ऑफ वाटर थ्रू अ डैम और द ट्रांसमिशन ऑफ टेलीफोन और टेलीग्राफ मैसेजेस और द पैसेज ऑफ कस्टमर थ्रू अ सुपरमार्केट चेकआउट काउंटर। इसी तरह आप देखिए सुपरमार्केट है उसमें रश ज़्यादा होता है, ठीक है, तो अगर एक ही मतलब उधर कैशियर होता है तो अगर 8-10 बंदे एक टाइम पर आ गए, नॉर्मल यूटिलिटी स्टोर्स पर आपने देखा होगा, तो वो फिर बारी में तो देखिए फ्लो करता है ना, मतलब एक बंदा आते फिर दूसरा फिर तीसरा एंड सो फोर्थ। The flow of computer program through a time sharing computer system, ठीक है, ये आप देखते हैं, आप LMS में आप देख लें, ठीक है, इसमें भी डेटा फ्लो करते हैं एक भाई एक, हर एक जाहिर है कि सर्वर है, अब ये तो नहीं है कि एक ही बंदा अब इसको यूज़ कर 10, 15, 20, 50, अब हर एक ये कहेगा कि हमें जल्द अज जल्द सर्विस मिले। अब ये तो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फास्टर आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ओके,
دا فائنائٹ کیپیسٹی، اب دیکھیں اس میں یہ ٹرم جو استعمال ہے فائنائٹ کیپیسٹی، اب دیکھیں انفائنائٹ تو نہیں ہے نا. مثلا یہ کہ میں نے یہ کہا کہ جو ایل ایم ایس سرور ہے اس کے اوپر ملینز آف پیپل کنیکٹ ہو سکتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے. اس کی کیپیسٹی فائنائٹ ہے. مثلا آپ کا جو پریویس سرور تھا اس کی جو کیپیسٹی تھی اٹ واز اراؤنڈ 80، یعنی 80 بندے جو ہے ایٹ اے ٹائم جو ہے اس کو استعمال کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے ایل ایم ایس، یہ ایٹ اے ٹائم جو ہے 1000 بندوں کو سروس پرووائڈ کر سکتا ہے. تو اب اگر مطلب کسی ٹائم ایسی سچویشن ہو گئی کہ 2000-3000 بندے ایک ٹائم پر، تو وہ پاسبل نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اب دیکھیں آپ ایگزامز دیتے ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پیپرز ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس حساب سے ہم نارملی جو ہے ڈیٹ شیٹ بھی پھر اس طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائم سپینز دیتے ہیں کہ مطلب سرور کے اوپر ایک ٹائم پر زیادہ بندے کنیکٹ نہ ہو. لیکن 1000 از مور دین انف آف آور ریکوائرمنٹ، مطلب جو عباسی یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس ہے اس میں 1000 جو ہے بہت بڑی کیپیسٹی ہے. اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ جس طرح یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر تو اب اس میں ملینز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے سیٹ اپ بھی پھر اتنا بڑا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آج مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ فیس بک کا جو اس ٹائم شیئر پرائس ہے اٹ واز $307، $360 کا ایک شیئر اس کا اس کی مارکیٹ ورتھ تھی. تو مطلب اٹ از اے ملٹائی بلین company who is providing the services and the people are earning. اور اس کی جو اپنی سیٹ اپ ہے more than 1 lakh people are working inside the Facebook، جو اس کے سرور کو اور اس کے نیٹ ورک کو مینیج کرتے ہیں. بہرحال فائنائٹ کیپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے والے اور اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی فائنائٹ ریٹ ہے. مثلا میں یہ کہہ دوں کہ 1 سیکنڈ میں ایک بندے کو، پھر دوسرے سیکنڈ میں دوسرا بندہ. ٹھیک ہے. تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ انفائنائٹ ریٹ ہے. ٹھیک ہے. It is clear that the analysis of many of these systems require analytic tools drawn from a variety of a discipline. As we shall see, the queuing theory is just one such discipline. تو یہ ہمیں کون پرووائڈ کرتا ہے؟ دا queuing سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. اب دیکھیں اس میں when one analyzes the system of flow, they naturally break into 2 classes. اب اس کے 2 کلاس ہیں. One, the steady flow اینڈ دا انسٹیڈی فلو. دیکھیں میں اس کی تھوڑی سی ایک مثال آپ کو دوں کہ اسٹیڈی فلو کا مطلب کیا ہے. اسٹیڈی فلو کا مطلب یہ ہے کہ ایک کاؤنٹر ہے، اس کے اوپر ایک بندہ آتا ہے اور وہ 1 منٹ میں اپنا کیش کلیئر کر کے آگے چلا جاتا ہے. پھر ایک دوسرا بندہ آتا ہے، وہ 1 منٹ میں اپنا کیش کلیئر کر کے آگے چلا جاتا ہے. پھر تیسرا بندہ، پھر چوتھا بندہ. اب دیکھیں میں اس میں انٹری جو ہے وہ بھی پریڈکٹیبل ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے ایک خاص ٹائم کے لیے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ان کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ بھی پریڈکٹیبل ہے. یعنی اس میں بھی کوئی خاص مطلب ایک خاص ترتیب ہے، اسی ترتیب سے یہ آتے اور چلے جاتے. اب میں یہ کہہ دوں کہ 10 منٹ گزر گئے، کتنے لوگوں کو سرو کیا، تو میں کہوں گا کہ 10 بندوں کو سرو ہو گیا. اگر 1 منٹ میں ایک بندے کو سرو کرتے تو 10 منٹ میں 10 بندوں کو سرو کیا. اچھا، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ رش بڑھ گیا اچانک، مطلب 10 بندوں کی بجائے اب 11 12 15 20 بندے آ گئے، اب وہ پیچھے سے چیخنا شروع کر دیتے،
اب ادھر سے کہا جاتا ہے کہ جلدی کرو، اور کیشیئر بھی اپنی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے. تو پہلے اگر 1 منٹ میں 1 کو فارغ کرتا، تو ابھی 1 منٹ میں 2 بندوں کو یا 3 بندوں کو اس طریقے سے وہ فارغ کرتا ہے. کہ اب دیکھیں ایسی سچویشن میں کیا ہے کہ ہم اس بات کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کتنے لوگ ایک سروس کے لیے ریکویسٹ بھیجیں گے کسی خاص ٹائم میں. تو 2 سچویشن ہوگی. ایک میں ہم پریڈکٹ کر سکتے، پریڈکٹ مینس اندازہ لگانا، تھوڑے آگے اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن اندازہ ہم لگاتے، وہ اندازہ تقریباً صحیح ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سر اسٹیڈی جیسا فلو. کہ پیک پوائنٹ ہوتا ہے سر، جی سر ایک پیک پوائنٹ ہوتا ہے سر، ہم اس کو ایک پیک پوائنٹ ہوتا ہے پیک سر، اس کو ہم پہلے سے سر انالائز کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ سر ہمارے یوزرز بڑھیں گے سر، جیسے کہ میڈیا میں چینل میں سر رات 7 ہاں بالکل ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا، بجے سے 9 بجے تک پیک پوائنٹ ہوتا ہے سر، یوزرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہاں لیکن اب دیکھیں نا ایسی سچویشن میں یہ ہے کہ کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں. بات کی سمجھ، اب یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو اسٹیڈی فلو میں ہوتا یہ جی ہے سر. کہ اسٹیڈی فلو میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو اندازہ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن انسٹیڈی فلو میں ہمارا اندازہ غلط ہوتا ہے. دونوں میں یہ فرق ہے. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مثلا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو کینٹ ایریا ہے اس سے کتنی موٹر کاریں گزرتی ہیں. تو اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ تمام دن صبح سے لے کر شام تک، میں اگر منٹس کے حساب سے کہہ دوں کہ 10 منٹ میں 10 گاڑیاں گزری، سو اگلے 10 منٹ میں پھر مزید 10 گاڑیاں گزر رہی ہیں، پھر اگلے 10 منٹ میں مزید 10 گاڑیاں گزر رہی ہیں. تو اب ہم اسی سچویشن کو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسٹیڈی فلو کہیں گے ہم اس کو. لیکن اب اگر ایسی سچویشن ہے کہ 10 منٹ میں، ابھی میں نے دیکھا کہ 10 گاڑیاں گزر رہی ہیں، اب 50 گزر رہی ہیں، اب 5 گزر رہی ہیں، ابھی 200 گزر رہی ہیں، تو اس کو ہم پھر کیا کہیں گے؟ انسٹیڈی فلو کہیں گے ہم. آئی تھنک میرے بات کی سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. تو اسٹیڈی فلو جو ہے اس کے لیے پلان کرنا اور اس کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن انسٹیڈی فلو ریکوائرز مور ایکسپرٹیز، کیونکہ اسی صورت میں پھر ہر ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے سروس ملے اور مجھے کم از کم انتظار کرنا پڑے. آئی تھنک بات کی سمجھ آ گئی. اچھا یہ ایک بڑی زبردست اگزامپل ہے، شاید تھوڑی سی آپ کو اس کی سمجھ آ گئی تو پھر آپ اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. اسٹیڈی فلو consists of these systems in which the flow proceeds. جی 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 یس کوئی کوشچن کر رہا تھا. ہمارے پاس سر انفینٹ تو نہیں ہو سکتا کیا جی؟ سر، ہمارے پاس جو انسٹیڈی فلو ہے اس کا بھی تو ایک لمٹ ہوگا، اس سے تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس بھی فائنائٹ ہوگا. نہیں، وہ بات آپ کی صحیح ہے. انسٹیڈی کا مطلب یہ ہے نا کہ بے ترتیبی ہے نا. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بے ترتیبی ہے، آپ بتا نہیں سکتے نا کہ اس ٹائم کتنے گزر رہے ہیں. مثلا آپ دیکھیں میں آپ سے پوچھوں کہ ترخم بارڈر سے کتنے لوگ گزر رہے ہیں، تو اگر اسٹیڈی ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ 5 بندے گزر رہے ہیں، 6 بندے گزر رہے ہیں، 8 بندے گزر رہے ہیں. لیکن اگر یہ انسٹیڈی ہو تو ممکن ہے کہ ایک ٹائم پر 5 گزر رہے ہوں اور اگلے 2 منٹ کے بعد 50 گزر رہے ہوں، اگلے 2 منٹ کے بعد جو ہے وہ 3 بندے گزر رہے ہوں. تو فائنائٹ تو ہے، لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے صحیح بتاؤ. ٹھیک ہے نا؟
تو اب آپ مجھے صحیح نہیں بتا سکتے. دس از ریلیٹڈ ٹو دا انسٹیڈی. آئی تھنک میرے بات کی سمجھ آ گئی. جی سر بالکل. So consists of these systems in which the flow proceeds in a predictable fashion. That is, the quantity of flow is exactly known. دیکھیں لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ exactly known and is constant over the interval of intercept. So the time when the flow appears at a channel and how much demands that the flow places upon the channel is known and constant. یعنی جتنا آ رہا ہے اور جتنا سروس پرو اسپیڈ ہے وہ دونوں کانسٹنٹ ہے. These systems are trivial to analyze in the case of a single channel. اب دیکھیں میں اس کے اوپر آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک سٹوری کیا کہ ایک ریئل ہے. میرے مطلب ایک رشتہ دار تھا، ان کا یہ صابن اور جو سرف نہیں ہوتا واشنگ سرف اس کی فیکٹری تھی. تو اس میں یہ ہوا کہ اس کو ڈیمانڈ زیادہ آ گئی کہ آپ جو ہے مطلب پہلے اگر مطلب اس کو یہ کہہ دیں کہ سرف نا جس سے وہ کپڑے دھوتے ہیں اس کی مطلب 10 پیکٹس چاہیے تھے، تو اب جو ہے مارکیٹ سے جو ہے 300-400 پیکٹس کی ڈیمانڈ آ گئی کہ یہ آپ نے ہمیں پرووائڈ کر دینے ہیں. اب کمپنی کی جو کیپیسٹی تھی، میں آپ کو تھوڑا سا بتا کہ پورے دن میں جو ہے 100 کی تھی. تو اس نے اپنے انجینئر کو کہہ دیا کہ بازار سے یعنی مارکیٹ سے تو اب 400 کی ڈیمانڈ آ گئی ہے، جلدی کرو مجھے 400 پیکنگ یعنی لفافے بھر کے دے دے تاکہ میں مارکیٹ کو پرووائڈ کر دوں. تو انجینئر نے اس کو کہہ دیا کہ مارکیٹ مطلب ہماری جو مشینری ہے اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 400 کو کرے. تو اس نے غصہ کیا کہ نہیں بس مجھے تو 400 ہر صورت میں چاہیے. تو اس نے کیا کر دیا کہ مطلب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک پٹا سا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ شاپنگ بیگز پڑی ہوتی ہیں. وہ آگے جاتا ہے اور ادھر سے جو ہے ایک فلر جو ہے ایک شاپنگ بیگ کو فل کر کے پھر دوسری شاپنگ بیگ کو پھر تیسری شاپنگ بیگ کو اس طریقے سے پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کر دیا، اس نے اس پٹے کی سپیڈ تیز کر دی. پٹے کی سپیڈ تیز کر دی تو پہلے اگر 1 منٹ میں 10 مطلب شاپنگ بیگ گزرتی تھی، تو اب اس نے 1 منٹ میں 15 شاپنگ بیگز کر دیے. تو ظاہر ہے کہ اوپر سے جو فلنگ ہو رہی تھی وہ تو 1 منٹ میں 1 کی تھی، اب ادھر اب 15 آنا شروع ہو گئی. تو جو شاپنگ بیگز ہیں وہ انکمپلیٹ فلڈ. آئی تھنک میرے بات کی سمجھ آ رہی ہے. وہ شاپنگ بیگ کمپلیٹلی فل نہیں ہوئی اور اس نے اس کو پیک کر کے مارکیٹ میں بیچ دیا. جب اس نے مارکیٹ میں بیچ دیا تو سارا مال واپس آ گیا کہ یہ آپ نے کیا مذاق بنا رکھا ہے کہ کلو کے شاپنگ بیگ میں آپ جو ہے 1.25 کلو یا آدھا کلو آپ نے سرف ڈالا ہے. ٹھیک ہے. تو سارا مال واپس، اور اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ وہ فیکٹری تک بند ہو گئی. تو اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کو ایسی سچویشن پیش آتی ہے تو چاہیے کہ آپ اپنی فلنگ اور کیپیسٹی کو بڑھا دیں، بجائے اس کے کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ نہیں مجھے مال تیار کر کے دے دو. تو اصولاً کیا چاہیے تھا کہ وہ سر اپنے اس کا مطلب یہ ہے کہ سر ہم پوری انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں گے سر. تو وہی ہے نا، وہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا کہ اب آپ دیکھیں کہ جب تک پیراڈامکس نہیں تھی عباسین یونیورسٹی میں تو ہمارے پاس صرف 20 MB کی انٹرنیٹ لائن تھی اور وہ کام کر رہی تھی. لیکن جب یہ ہو گیا پیراڈامکس تو اب دیکھیں ٹیچرز بھی کلاسز لے رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کا انٹرنیٹ ٹریفک بھی زیادہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ اب وہ 20 کی بجائے اب ہمیں 120 ڈیڈیکیٹڈ بینڈوڈتھ ہم نے لیا. تو اب اگر دیکھیں ہم اس کو ڈیولپ نہ کرتے تو آپ دیکھیں اب افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوابی مردان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ آن لائن ایگزام دے رہے ہیں، اپنے
LMS کو ایکسیس کر رہا ہے، اپنے ویڈیو لیکچرز کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کیپیسٹی آپ نے نہیں بڑھائی تو یہ سارا انفراسٹرکچر کولیپس کر جاتا. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا جو ہے پہلے ایک راؤٹر تھا، مطلب میں پیسوں کے حساب سے اس وجہ سے بات کروں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. 5,000 کے ایک راؤٹر سے کام چلتا تھا. تو اب ہم نے دیکھا کہ 5,000 کا راؤٹر اب ہمارے کام کا نہیں ہے، بلکہ 1.5-2 لاکھ روپے کا راؤٹر ہم نے مارکیٹ سے خریدا اور ہم نے لگا دیا. اسی طریقے سے ہم نے انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھا دی. اسی طریقے سے ہم نے سوئچز کو چینج کر دیا، ٹھیک ہے. پہلے جو LMS سرورز تھے اس میں 4 پروسیسرز لگے تھے، اب 32 پروسیسرز کے LMS سرورز ہم نے لگا دیے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انفراسٹرکچر کو ہم نے موڈیفائی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہی مطلب اس ٹاپک کے پڑھانے کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس جب ایسی سچویشن آتی ہے تو صرف آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ اب خراب ہو گئی تو کیوں خراب ہوئی. تو بینگ اے نیٹورک مینیجر آپ نے اس کا سلوشن دینا ہے. مطلب میں فرینکلی اسپیکنگ میں نہ اپنی تعریف کرتا ہوں اور نہ میرا مطلب ایسا کوئی موٹیو ہے، لیکن جب یہ پینیڈامک شروع ہوئی تو اس سے تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے مینجمنٹ کے ساتھ میری اس کے اوپر بہت ہارٹ ڈیبیٹ ہوئی کہ دیکھیں اگر آپ لوگوں نے اپنے انفراسٹرکچر کو اپڈیٹ نہ کیا تو یہ سارا کولیپس کر جائے گا. تو مطلب جو پریزیڈنٹ تھا عمران صاحب، اس نے جو مطلب سیل ڈپارٹمنٹ ان کو کہہ دیا کہ جتنے سرور مارکیٹ میں اویلیبل ہے LMS سر کے راؤٹرز اویلیبل ہے وہ آپ خریدیں. تو تقریباً کوئی 8-10 اس ٹائم مارکیٹ میں اویلیبل تھی سرورز، وہ انہوں نے خرید لی. اس کے علاوہ جو ہے 5-6 ہائی پرفارمنس کے راؤٹرز پڑے تھے وہ انہوں نے خریدے. ایک ہفتے کے بعد اتفاقاً یہ بات ہے کہ پینیڈامکس کی وجہ سے حکومت نے یونیورسٹیز بند کر دی. تو سب سے زیادہ پھر ہمارا ہی چانسلر خوش تھا کہ اچھا ہوا ہم نے مطلب چیزیں خرید کے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ حکومت نے فوراً کہہ دیا کہ بازار اور مارکیٹ اور دکانیں اور گلاجی پلازا اور یونیورسٹی روڈ اور تمام دکانیں بند. تو اب ایسی سچویشن میں پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انفراسٹرکچر کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے ریکوائرمنٹس کے مطابق، لیکن نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ 2 قدم آگے سوچے. یعنی وہ صرف یہ نہ سوچے کہ ابھی ہماری ڈیمانڈز پوری ہو رہی ہیں، نہیں، نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگلے 1 سال میں جو ہماری ڈیمانڈز آ رہی ہیں وہ ساری پوری ہوں، نہ کہ ابھی. اچھا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے پائنیپل کین فلنگ فیکٹری. یہ جوس فیکٹری آپ سمجھ لیں کہ یا جو مطلب پیپسی کولا اور اس طرح کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو فلنگ فیکٹری ہے یہی ایگزامپل ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. Assume that the cans arrive at a constant rate of 1 can per second. یعنی 1 سیکنڈ میں 1 کین آتا ہے. And that the pineapple filling operation takes 9/10 of 1 second per can. یعنی 1 سیکنڈ میں آتا ہے اور کین فل ہونے میں یعنی 1 سیکنڈ کے 9 حصے لگتے ہیں. اب 10 حصے میں وہ کین آگے چلا جاتا ہے اور نیا کین آ جاتا ہے. تو ٹوٹل ٹائم تو 1 سیکنڈ لگا، لیکن فلنگ میں 0.9 سیکنڈ لگے. کتنے؟ 0.9 سیکنڈ. ٹھیک ہے، یعنی میں اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ 10 سیکنڈ لگتے ہیں نا، میں مثال کے طور سے کہتا ہوں، تو 9 سیکنڈ فلنگ میں لگتے اور 1 سیکنڈ کین آگے جانے میں لگتا ہے اور دوسرا کین ادھر آ جاتا ہے. یعنی دیکھیں 1 کین آتا ہے وہ فل ہوتا ہے، وہ آگے چلا، دوسرا کین آتا ہے، اب اس میں فلنگ ہوگی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس ایگزامپل کو آپ سمجھیں گے تو شاید آپ کا پورا مسئلہ حل ہو جائے گا.
we may say that their arrival rate is 1 can per second, یعنی 1 سیکنڈ کے بعد ایک کین آتا ہے، لیکن فلنگ میں کتنا ٹائم لیتا ہے؟ 0.9 سیکنڈ. ٹھیک، تو اب اس کی کیپیسٹی کتنی ہوگی؟ 1.111 فلنگ آپریشن پر سیکنڈ. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ارائیول ریٹ ہے اٹ از لیس دین دا کیپیسٹی، یعنی کیپیسٹی ایک کین کی ہے، تو آپ نے تھوڑا سا زیادہ ٹائم دے دیا کہ ارائیول میں لگے. کیوں کہ اسپیڈ اگر تھوڑی سی کم ہوگی تو کین آپ کا صحیح فل ہو کے آگے جائے گا، لیکن اگر ارائیول ریٹ آپ بڑھا دیں گے تو ایک کین پورا فل نہیں ہوگا کہ دوسرا کین پہنچ چکا ہوگا، تو وہ انکمپلیٹلی فلڈ کین آگے چلا جائے گا اور وہ سیل ہوگا. تو مارکیٹ میں جب یہ جائے گا دیکھے گا، یہ تو دیکھیں انکمپلیٹ ہے، یہ فل پورے نہیں ہے، تو مال آپ کا ریٹرن ہو جائے گا. یعنی آپ کی سروس پراپر نہیں ہوئی. ٹھیک، میں اس کی ایک اور مثال دے دوں آپ کو کہ ایک جس طرح عید کے دن گزرے ہیں تو نارملی جو ایک درزی ہوتا ہے اس کی یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ایک دن میں اس نے کتنے کپڑے سینے ہیں. تو اب عید کے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی رش بڑھ جاتی ہے، تو جتنے وہ لے سکتے آخر میں کیا ہے، بکنگ کمپلیٹ. مزید اگر کوئی بندہ آدھے کپڑے دیتا بھی ہے تو اس کو ریٹرن کر دیتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر وہ اس کو نہ روکے اور مزید لوگوں سے بھی کپڑے رکھنا شروع کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، کپڑوں کی سلائی اور اس کی کوالٹی خراب ہوگی. تو پھر اس کے جو پرماننٹ کلائنٹس ہوتے ہیں وہ پھر ان کے پاس نہیں آئیں گے. یہ ایگزامپل ہے. اب یہی سچویشن جو ہے آپ کے نیٹ ورک میں ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا تو پھر کیا ہوگا کہ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، سروس آپ سلو دے رہے ہیں، تو آپ کے کسٹمر جو ہے آپ سے بھاگنا شروع کر دیں گی. مثلا دیکھیں میں ایک مثال دوں آپ کو، Amazon.com. اب کرسمس آ رہے، چونکہ مسلمان نارملی عید کے دنوں میں انٹرنیٹ پر اتنا ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن جو یورپینز ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر خریداری زیادہ کرتے ہیں. اب امیزون کے اوپر اب وہ چیزیں پرچیز کر رہے ہیں. ٹھیک، اب کرسمس آ رہا ہے تو کرسمس آ رہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اب رش بڑھ گیا. اب امیزون کا سرور سلو پڑ گیا سے، تو ظاہر ہے کہ اب لوگ کہیں گے کہ ہم نے اس کا کیا کرا، علی بابا سے کیوں نہ لیں، گوڈیڈی سے کیوں نہ لیں، اور 10-12 جو ہے انٹرنیشنل وہ ہے، ٹھیک ہے، شاپس ہے، اس سے ہم کیوں نہ لیں، امیزون ضروری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے کلائنٹس جو ہے آپ سے بھاگنا شروع کر دیں گے. آئی تھنک بات کی سمجھ آنے لگی ہے. ٹھیک ہے، سو اف وی ہیو دا کنڈیشن آر از گریٹر دین سی وی آل نو واٹ ہیپنس. یہ سچویشن میں نے آپ کو بتا دی کہ ریٹ آف ارائیول اگر زیادہ ہوگا اور کیپیسٹی کم ہوگی تو آپ کے پاس لائن انکریز ہوگا، یا تو لائن انکریز ہوگا یا دا کوالٹی ول گیٹ افیکٹڈ. یعنی اگر آپ جو ہے سروس ریٹ کو بڑھا دیں گے تو سروس ریٹ کو اگر آپ نے وداؤٹ انفراسٹرکچر آپ نے بڑھا دیا تو پھر آپ کی کوالٹی افیکٹ ہوگی. So if we have the condition this, we all know what happens, and or the pineapple slices begin to inundate in the overflow the factory. اور فیکٹری کیا ہو جائے گی؟ اوور فلو ہو جائے گی، یعنی برڈن اس کے اوپر بڑھ گیا. The more interesting case of steady flow is that of a network channels for a stable flow. تو اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو نیٹ ورک ہے وہ سٹیبل رہے تو ہمیشہ ریٹ آف فلو مسٹ بی لیس دین دا کیپیسٹی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جتنی ڈیمانڈ ہے کیپیسٹی آپ کی اس سے زیادہ ہونی چاہیے. مثلا میں جو ہے ابھی مطلب آپ کا جو وہ ہوا
सेशनल 2। तो मैं अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिला और मैंने उससे ये पूछा कि आपके पास जो है 120 MB की कैपेसिटी है, मुझे ये बता दें कि मैक्सिमम जो है इसमें से कितनी इस्तेमाल हुई है पूरे रमज़ान में। तो चूँकि रमज़ान में तो पाकिस्तानी कौम है, मुकम्मल सोई रहती है, ठीक है ना, सोए पड़े होते हैं, कोई सहरी तक सोया होता है, कोई जो है अफ्तारी तक सोया होता है, हर एक यानी बहुत ही पुअर वो होता। लेकिन मैक्सिमम उन्होंने मुझे बता दिया कि जब यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया कि मतलब सेशनल 2 है, तो मुझे बता दिया कि तकरीबन कोई 80% हमारा बैंडविड्थ मैक्सिमम इस्तेमाल हुआ है। यानी अगर मतलब 120 था तो अराउंड 100 MB एक टाइम पर इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो मतलब वी आर गेट सेटिस्फाइड कि जब एग्ज़ाम आएगा तो मतलब हमें इसमें कोई मसला पेश नहीं आएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी उससे हमारी कैपेसिटी ज़्यादा थी। मतलब अगर मैं नेटवर्क की बैंडविड्थ की बात करूं, अब अगर मैं LMS की बात करूं तो मैंने ये कहा कि एक टाइम पर जो आपका अबासीन सर्वर है तो 1000 बंदों को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन जब मैं कंटिन्यूसली इसको ऑब्ज़र्व कर इवन के एग्ज़ाम्स के दिनों में, तो मतलब किसी भी एक मखसूस टाइम में, तो मैंने देखा कि नॉट मोर देन 120 पीपल वर यूजिंग द LMS। मतलब इस्तेमाल तो करते रहे एक LM दूसरा टाइम में, लेकिन मैक्सिमम जो है 120 यूज़र जो है पर स्पेसिफिक ड्यूरेशन इट वाज अ मैक्सिमम। तो आप देखिए कैपेसिटी 1000 की थी, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है तो वो मतलब जो हमें मतलब जो रियल यूज़र्स थे किसी भी टाइम पर तो वो 120 हमें मिले। तो मतलब इस हिसाब से हम कहते हैं कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ मोर देन द रिक्वायरमेंट। अच्छा, नेक्स्ट इज़ द अनस्टेडी फ्लो। ये जो है बड़ा मतलब आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि स्टेडी फ्लो को अंडरस्टैंड करना आसान था, इसको मैनेज करना भी आसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा अनस्टेडी फ्लो के साथ हम या हमारा वास्ता पड़ता है, यानी इसके साथ जो है हमारा वास्ता सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। So the second class into which the system of flow may be divided is the class of random or stochastic flow problems. अब देखें, मैं ये कहना कि फिक्स हो और कांस्टेंट हो और उसमें ऊंच नीच न आए, तो अब इस तरह का नेटवर्क में पॉसिबल नहीं है। मसलन मैं ये कह दूं कि 5 बंदे आएंगे LMS को यूज़ करेंगे, 5 से न कम होंगे न ज़्यादा होंगे, और हर एक जो है 2 सेकंड के लिए इस्तेमाल करेगा या 10 सेकंड के लिए इस्तेमाल करेगा, और ये और वो। तो स्टेडी फ्लो के मुताबिक ये बातें हैं, बट इन रियलिटी हम इन नेटवर्क्स अनस्टेडी फ्लो के साथ ज़्यादा फेस हम करते हैं, इसको ज़्यादा फेस करते हैं। मसलन ये कि किसी टाइम एक नेटवर्क को 5 बंदे इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसी नेटवर्क को एक आवर टाइम में 50 बंदे इस्तेमाल करेंगे, उसी नेटवर्क को किसी आवर टाइम में 200 बंदे इस्तेमाल करेंगे। मसलन देखिए, मैं नॉर्मली अबासीन यूनिवर्सिटी की बात इस वजह से करता हूँ कि यू आर फेमिलियर विद दैट। तो मतलब ज़ाहिर है कि स्टूडेंट्स सुबह सवेरे आते हैं, ठीक है, तो क्लासेस में चले जाते हैं, 9:30 पर क्लास ख़त्म हो जाती है, तो फ़ौरन दूसरा टीचर जब तक नहीं आता तो हर एक स्टूडेंट कंप्यूटर को ऑन करता है, और जब कंप्यूटर को ऑन करे तो सबसे पहले
وہ یا تو LMS کو ایکسیس کرتے ہیں یا کوئی اپنا ای میل چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور بند وہ یوٹیوب کو آن کر، کوئی اور بندہ جو ہے وہ فیس بک کو آن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں صبح سپیڈ 1 تھی، اب 9:30 پر اور ہے، ہاں، لیکن صبح 8 بجے سے پہلے ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، ہاں، اب کتنی تھی ایگزیکٹ تعداد تو آپ نہیں بتا سکتے کہ اتنے۔ اب دیکھیں میں کسی بھی ٹائم آپ سے پوچھوں کہ کتنے بندے نیٹ ورک کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں ایک آفس کے اندر، یعنی یہاں جہاں پر 150 بندے ہیں، تو آپ ایگزیکٹ تعداد نہیں بتا سکتے، لیکن آپ یہ کہ 15-20 ہوں گے، 20-25 ہوں گے، ہاں؟ تو اس طرح کا آنسر آپ نارملی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کیا ہے، رینڈم آر اسٹوکاسٹک۔ اچھا، اس طرح ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد اس کو دوبارہ ریزیوم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 5:35 کے اوپر جو ہے میں اس کا سیکنڈ وہ لوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہے کہ ریکارڈنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو وہ پھر اپلوڈ کرنا بھی میرے لیے مسئلہ ہوگا، تو نماز کا بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم تو 5:35 کے اوپر میں ریزیوم کرتا ہوں اس کلاس کو۔ سر نماز کے بعد سر مارکس پر بھی تھوڑا کریں گے سر، مارکس، ہاں بالکل، مارکس جو ہے وہ میں نے کمپائل کیے ہوئے ہیں، سارا کچھ میں نے کیا ہوا ہے، لیکن اچھا میں اس ریکارڈنگ کو تھوڑا بند کر دوں تاکہ خواہ مخواہ اس میں نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔